नए साल की इस इबादत में आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र बजा लाते हैं कि गुज़रे साल में उसने हमें अपनी पनाह में रखा है और फिर ये मौका फ़राहम किया कि हम नए साल का आगाज़ उसके पाक नाम से कर सकते हैं, इबादत से कर सकते हैं। मेरी गुजारिश है इस इब्तदाई दुआ में सभी और मसीह साहब से कि वो सामने आएँ और दुआ में हमारी रहनुमाई करें। मेरे अजीज़ों, मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से नया साल मुबारक हो। पिछले साल पूरी दुनिया पर कोरोना की आफत आई। लाखों की तादाद में लोग अपने अजीज़ों को खो बैठे, रोज़गारी बढ़ गई और माशी हालात पर असर पड़ा है। पाकिस्तान में मसीही कौम को कोरोना की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा और पड़ रहा है। उसके अलावा मसीही कौम को अक़लियत होने की वजह से जुल्म और तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। कामसन मसीही बच्चियों को अगवा किया जा रहा है। हुकूमत, सरकारी अदारे और अदालतें मदद करने में नाकाम हो चुकी हैं। पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पर मसीही लोगों के तशद्दुद की वजह से मशहूर है, जबकि दुनिया में 50 ममालिक हैं जो मसीहियों पर तशद्दुद कर रहे हैं। पाकिस्तान में मसीहियों पर ज़्यादातर मसीही कौम को उठकर मुकाबला करना चाहिए और मसीही कौम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने राइट्स के लिए मुकाबला कर रही है। हमने कोरोना के वक्त पर अप्रैल मई में 80 ख़ानदानों को राशन तकसीम किया और अब क्रिसमस के वक्त पर 38 ख़ानदानों को राशन दिया है। एक कंप्यूटर सेंटर, एक सिलाई सेंटर, एक भट्टा पर स्कूल खोला है। अगले साल 2 सिलाई सेंटर और एक स्कूल खोल रहे हैं ताकि मसीही बच्चों और बच्चियों को तालीम और हुनर से नवाजा जाए और तरक्की दिलवाई जाए। हम खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद इस आने वाले और इस साल में मसीही कौम को खुशहाल और तमाम आफतों से बचा कर रख। हम फिनलैंड के लिए दुआ करते हैं कि इस मुल्क में इस ख़तरनाक वबा को ख़त्म कर दे और तमाम दुनिया में इस वबा को ख़त्म कर दे। आखिर में मैं पढ़ूँगा मत्ती की अंजील, उसका 28 बाब और 20 आयत। और उनको ये तालीम दो कि उनमें बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और अब मैं दुआ करता हूँ, प्यारे यीशु, मैं दुआ करता हूँ वो खादिम के लिए जो अभी तेरा कलाम सुनाने वाला है, वो बाकी सब के लिए जो इस इबादत में शरीक हुए और हो रहे हैं, मैं सब के लिए दुआ करता हूँ प्यारे यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। क्वायर के साथ मिलकर हम पहला गीत गाएंगे। सब रंजिशें मिटा के उल्फत के गीत गाओ, शिकवे गिले भुला के नया साल यूं मनाओ। Thank you.
पहली तिलावत के लिए हम पढ़ेंगे मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका दूसरा बाब, उसकी 21वीं आयत। और ये तिलावत हमारे लिए भाई नदीम नेमत करेंगे। हम पाक कलाम में से पढ़ेंगे लूका 2 बाब उसकी 21 आयत। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का वक़्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके रहम में पढ़ने से पहले रखा था। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। एक और गीत हम गाएंगे और ये गीत निर्मल भाई हमारे सामने पेश करेंगे। गीत गाओ ते मनाओ खुशी नवे साल दी। साल पे सौ
دوسری تلاوت کے لیے ہم پڑھیں گے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی خدا یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 4واں باب 18ویں اور 19ویں آیت۔ یہ تلاوت ہمارے لیے عدیل ساجد کریں گے۔ ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے لوکا 4 باب اور اس کی 18 سے 19 آیات۔ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سالہ مقبول کی منادی کروں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خداوند کا کلام ہم سنیں گے، اور میری گزارش ہے پاسٹر جاوید جوہر صاحب سے کہ وہ خداوند کا کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی خدمت میں پاسٹر جاوید جارج کا سلام پہنچے۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں گزرے سال کے اندر صحت بخشی، سلامتی بخشی اور بہت سی نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ اب جب ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں تو یقیناً میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند آپ کو اس نئے سال میں بے شمار خوشیاں عطا کرے، آپ کے دل کی مرادیں پوری کرے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کریں۔ اور پچھلے سال میں جو پروجیکٹ جو خداوند کی خدمت کے لیے یا آپ اپنی آل اولاد کی خدمت کے لیے جاری رکھے ہوئے تھے، خداوند اس سال میں انہیں اور زیادہ بڑھائے اور آپ کو برکت بخشے۔ جیسا کہ ہم نے لوکا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کے بیان کو پڑھا ہے، اور اس میں ہم نے پڑھا اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں، تو پیشتر اس سے کہ ہم ایک نئے سال میں داخل ہوں، ضرور ہے کہ ہمیں خداوند کے سال مقبول کو جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جس طور اس نئے سال میں خوشیوں کے ساتھ اور بڑی امیدوں کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، تو ضرور ہے کہ ہم خداوند کے سال مقبول میں بھی داخل ہوں، جس کے لیے اس نے کہا میں سال مقبول کی منادی کرتا ہوں۔ تو یاد رکھیے پرانا عہد نامہ جو ہے وہ جسمانی طور پر ہمیں نظر آتا ہے، اس میں جتنے احکام ہیں ان کی پریکٹس جسمانی طور پر کی جاتی تھی، لیکن ان کا اطلاق جو ہے نئے عہد نامہ میں وہ روحانی طور پر ہوتا ہے۔ تو ضرور ہے کہ جس کی منادی خداوند یسوع مسیح نے کی ہے اس کو ہم جانیں، اور اس کے لیے ہم احبار 25واں باب پڑھیں گے اور اس کی 8ویں آیت سے، اور تو برسوں کے 7 سبتوں کو یعنی 7 گنا 7 سال گن لینا، اور تیرے حساب سے برسوں کے 7 سبتوں کی مدت کل 49 سال ہوگی۔ تب تو 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو بڑا نرسنگا زور سے پکوانا، تم کفارہ کے روز اپنے سارے ملک میں یہ نرسنگا پکوانا، اور تم 50 برس کو مقدس جاننا اور تمام ملک میں تمام باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کرانا۔ یہ تمہارے لیے یوبلی ہو، اس میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا مالک ہو اور ہر شخص اپنے خاندان میں پھر شامل ہو جائے، اور 50واں برس تمہارے لیے یوبلی ہو۔ اور پھر 14ویں آیت، اس سال یوبلی میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا پھر مالک ہو جائے، آمین۔ ہم نے جو کلام مقدس کا یہ حوالہ پڑھا ہے، اس میں بنیادی خیال جو پایا جاتا ہے وہ ہفتہ وار سبت ہے، جس میں لوگ 6 روز تک کام کرتے تھے اور 7ویں روز وہ آرام کیا کرتے تھے، اور 7ویں روز وہ خدا پر انحصار کرتے تھے کہ خدا انہیں مہیا کرے گا، کیونکہ ان کے ذہن کے اندر تھا کہ خداوند نے 6 دن کام کیا اور 7ویں روز اس نے آرام کیا۔ جب ہم سال یوبلی کو پڑھتے ہیں جو 50 برسوں کے بعد آتا یعنی 50ویں سال ہوتا، تو اس میں 3 بنیادی باتیں ہوتی تھی۔ پہلی یہ کہ جتنے غلام جہاں سے بھی خریدے گئے ہیں وہ آزاد کر دیے جاتے اور انہیں اپنے ملک واپس جانے کا موقع ملتا، اور جتنی زمین کسی سے لی گئی تھی وہ واپس اصل مالک کو دی جاتی، اور زمین پر کچھ کاشت نہیں ہوتا تھا، اور ہر چیز جو ہے وہ اپنے اصل مالک کے پاس چلی جاتی۔ اور 50واں سال در حقیقت خدا کا فضل ہے،
اس میں نرسنگا پھونکا جاتا تھا اور آزادی کی منادی کی جاتی تھی کہ وہ سال آ رہا ہے، وہ سال سر پہ ہے کہ آپ آزاد کیے جائیں، اور لوگ جہاں جہاں اپنا کام کرتے تھے، جو جس غلامی میں بھی تھے، وہ اس سے آزاد ہو جاتے اور انہیں اطلاع مل جاتی کہ ہم آزاد ہونے کے وہ سال قریب ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح جب یہ کہتے ہیں کہ میں سال مقبول کی منادی کرنے آیا ہوں، تو ساتھ انہوں نے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرے۔ اب اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے، ہم پچھلے سالوں میں کس چیز کے غلام رہے؟ ہم رومیوں کا خط، اس کا 6 باب، اس کی 70ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ تم گناہ کے غلام تھے۔ اب اس غلامی میں سے نکلنا یا نہ نکلنا یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ گو نرسنگا جب پھونکا گیا ہے، نرسنگا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی گناہ کی قیمت ادا کر دی گئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے آپ کی قربانی دے دی ہے، اور اسی لیے اس نے کہا کہ میں سال مقبول کی منادی کرتا ہوں، اور صلیب پر اس نے اپنا خون بہا کر ہماری قیمت ادا کر دی ہے۔ اور جو ڈاکومنٹ ہمیں خریدتے وقت سائن ہوا تھا، جو ڈاکومنٹ ہمارے خلاف تھا کہ ہم غلامی کے ہاتھوں بک گئے ہیں، تو اس کے لیے بڑی خوبصورت بات ہمیں ملتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب صلیب پر جان دی تو کلسیوں میں لکھا ہے، اور حکموں کی وہ دستاویز، یعنی جو لکھا گیا تھا کہ اس شخص نے گناہ کیا اور اب یہ ابلیس اور شیطان کے ہاتھ بکھا ہوا ہے، وہ ڈاکومنٹ تھا۔ یہاں پہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اور ہم خداوند یسوع مسیح کے کس قدر شکر گزار ہو سکتے ہیں کہ اس نے ہمارے خلاف جو دستاویز تھی اسے مٹا ڈالا ہے۔ اب ہم آزاد ہو سکتے ہیں، اب ہم گناہوں کی غلامی سے نکل کر ایک نئے سال، آزادی کے سال میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو جب ہم یہ نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں تو میرے عزیزو ضرور ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے دل کے اندر، آپ کی روح کے اندر سال یوبلی بھی ہو کہ جس طور ہم اس نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بادلوں پر آئے گا اور ہمیں یہاں سے لے جائے گا، کیونکہ یہ ہمارا ملک نہیں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب یہ کہتے رہے کہ ہم ایک اچھے ملک کی تلاش میں ہیں، یہ ہمارا وطن نہیں، اور ہم یہاں پردیسی اور مسافر ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارا اصل وطن جو ہے وہ آسمان ہے، ہم یہاں پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ گو ہم اس بات پر خوش ہیں کہ خداوند نے ہماری قیمت ادا کر دی ہے۔ وہ سال بالکل قریب ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، ہم آزاد ہو جائیں گے۔ اور یوحنا کی انجیل 14 باب میں وہ کہتا ہے، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ اور اصل جگہ ہماری کیا ہے؟ وہ جو خداوند نے ہمارے لیے تیار کی ہے۔ ابلیس جب خداوند یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے لے گیا تو اس نے اس جہان کی دولت اور ساری سلطنتیں اسے دکھائیں اور کہا یہ میری ہیں۔ ہم اس جہان کے بادشاہ کی سرزمین پر ہیں، یعنی کہ ہم پردیس میں ہیں، جہاں پر ابلیس بادشاہ ہے، جہاں پر شیطان بادشاہ ہے۔ ضرور ہم اپنے وطن کو جانے والے ہیں جو ہمارا اصل وطن ہے، اور وہ سال قریب ہے کہ جب ہم اس میں داخل ہوں گے۔ بڑی امید کے ساتھ آپ اگلے سال میں جائیے، داخل ہوں، بہت سی برکات دیں، لیکن یاد رکھیے اس نئے سال میں اس سال کو یاد رکھیے جس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا میں خداوند کے سال مقبول کی منادی کرتا ہوں۔ اور وہ سال یوبلی ہے جو آزادی کا سال ہے، جس میں ہم آزاد کیے جائیں گے، ہم گناہ کی غلامی سے نکل جائیں گے، ہم گناہوں سے آزاد ہو جائیں گے، ہم ایک اچھی میراث میں چلے جائیں گے۔ اور اسی لیے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے۔ ہمیں کوئی بھی اس دنیا میں نیا آنے والا سال آرام نہیں دے سکتا، لیکن یہ عکس ضرور ہے کہ ہر نیا سال آنے والا ہمیں اس سال کی یاد دلاتا ہے جس میں ہم آرام حاصل کریں گے۔
اور میرے عزیزو خدا کے ہر لفظ پر ایمان رکھیے. یہ جو سال یوبلی کے لیے نرسنگا پھونکا جا رہا ہے اس سے بھی جاننے کی ضرورت ہے, جس کی منادی خدا یسوع مسیح نے کی. منادی کرنا یا نرسنگا پھونکنا ایک ہی بات ہے, اور وہ کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. اس لیے آپ خدا کے ہر لفظ پر ایمان رکھیے, اس کا انکار نہ کریں, خدا کے وعدوں پر ایمان رکھیں اور مسیح کی دوسری آمد کو یاد رکھیں. اور متی 25واں باب بھی یاد رکھیے جہاں پر شادی کی ضیافت. انہوں نے سال مقبول کی منادی پر ایمان رکھا اور اسے قبول کیا. وہ بالکل تیار تھی اور وہ جانتی تھی کہ ہمارا ایک نیا سال آنے والا ہے جس میں ہمارا خدا یسوع مسیح آئے گا اور ہم فوراً یہاں سے رخصت ہو جائیں گی, اس کے ساتھ چلی جائیں گی. تو میرے عزیزو یہ آخری پیغام ہے ہمارے لیے, یہ بالکل آخری پیغام ہے اور تیاری کا پیغام ہے کہ ہمیں جو نرسنگا پھونکا گیا اس کا کلام جو آپ کو سنایا گیا ہے اس پر ایمان لائیں, گناہ سے آزاد ہو جائیں اور تمام ان باتوں کو جو آپ کو خدا سے دور کرتی ہیں انہیں اپنی زندگی سے نکالتے جائیں ہوگا. تو اور میرے عزیزو ایک اور خاص بات جو ہے اسے ذہن میں رکھیے, جب سال یوبلی میں نرسنگا پھونکا جاتا تھا اور بہت سے غلام جو تھے وہ فوراً اپنے کام کو چھوڑتے اور آزاد ہونے کے لیے وہ نکل پڑتے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے وہ اپنی پرانی غلامی سے آزاد نہیں ہونا چاہتے تھے. تو ان کے لیے کیا کیا جاتا تھا؟ انہیں ہیکل کے دروازے پر لے جایا جاتا تھا اور ان کا کان چھید دیا جاتا تھا. کان کیوں چھیدا جاتا تھا؟ کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. انہوں نے نرسنگے کی آواز سنی اور انہوں نے اس کو قبول نہ کیا, اس لیے انہوں نے اپنی پیدائشی حق کو یعنی آزادی کے حق کو کھو ڈالا اور انہوں نے حیوان کا نشان لے لیا. اور اب وہ جتنے بھی سال یوبلی آئیں وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکیں گے, وہ ہمیشہ گناہ کی غلامی میں رہیں گے اور وہ ہمیشہ غلام رہیں گے. اور یاد رکھیے کس بات کا نشان ہے؟ ان کے کان میں کیوں سوراخ کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ابلیس نے ان کے کانوں کو بہرا کر دیا تاکہ وہ نرسنگے کی سال مقبول کی منادی کو نہ سن سکیں. اور یہ نشان اس بات کو ثابت کرتا تھا کہ انہوں نے سچائی کے کلام کو قبول نہ کیا. کلام میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی, لیکن انہوں نے نرسنگے کی آواز سنی اور آزاد نہیں ہوئے. یاد رکھیے اگر آج آپ خدا کا کلام سنتے ہیں تو جب آپ اس سال میں داخل ہونے والے ہیں جو سال یوبلی ہے, تو یاد رکھیے اگر خداوند کے کلام کو آپ سن کر ایمان نہیں لاتے, اس نئے سال میں جانے کی خواہش نہیں کرتے جو آزادی کا سال ہے, تو پھر ابلیس آپ پر نشان کر دے گا, اور یہی ابلیس کا شیطان کا نشان ہے. آمین. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت بخشے. کوائر کے ساتھ مل کر ایک اور گیت ہم گائیں گے, میری زندگی میں آیا نیا سال. मेरी
کے کلام کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے بندے کی معرفت ہم تک کلام پہنچایا۔ آئیے ہم سب مل کر خدا ان کی شکرگزاری کریں ساری عبادت کے لیے بھی، اور میری گزارش ہے بھائی اختر لچھو سے کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ مسیح یسوع میں سب بہن بھائیوں کو سلام۔ آئیں آج خداوند کے آگے سر جھکائیں اور خداوند کے حضور میں دعا کریں۔ اے خداوند میرے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں میرے خداوندا اس دن کے لیے، اس گھڑی اس ٹائم کے لیے میرے خداوندا، کہ تو ہماری مدد، تو ہماری حفاظت کرتا ہے میرے خداوندا، اور ہماری زندگی میں تمام وہ چیزیں، وہ نعمتیں عطا کرتا ہے میرے خداوندا جو تو ہمیں دینا چاہتا ہے میرے خداوندا۔ ان تمام نعمتوں کے لیے میرے خداوندا تیرا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں۔ اس طرح دعا کرتا ہوں میرے خداوندا آج کے اس کلام کے لیے جو کہ تیرے بندہ نے ہمیں سنایا، پڑھا، خداوندا ہمیں عقل اور دانائی دے تاکہ ہم نہ بلکہ سنیں، اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوں میرے خداوندا، اس کے اوپر چلنے والے ہوں میرے خداوندا۔ ہمیں وہ ہمت، وہ طاقت، وہ روشنی عطا فرما میرے خداوندا۔ ہمارے ساتھ ہو، ہماری مدد اور حفاظت کر میرے خداوندا۔ ہمیں نیک راہوں پر چلنے کی ہمت دے میرے خداوندا۔ سب پر اپنا فضل کر۔ یہ جو نیا سال آنے والا ہے میرے خداوندا، سب کے اوپر خوشیوں کا ہو میرے خداوندا۔ ایک ایک گھرانے پر خوشیوں والا ہو، ایک ایک گھرانے پر تیری برکت مانگتا ہوں میرے خداوندا، تیری شفقت مانگتا ہوں آسمانی باپ، کیونکہ تو ہمارا آسمانی باپ ہے۔ ہم تجھ سے ہی سب کچھ مانگتے ہیں میرے خداوندا، اور آپ ہی دینے والے میرے آسمانی باپ ہیں خداوندا۔ سب پر فضل رہنمائی کر، سب کچھ مانگ لیتا ہوں تیرے میٹھے نام سے، آمین۔ آئیے ہم سب خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت ہم سبوں کے ساتھ اور خدا کے کل مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے اور پاک فین کرسچن سوسائٹی کی طرف سے تمام مسیحی بہن بھائیوں کو نیا سال مبارک ہو۔ عرض کرے میرا تن من رو رو، عرض کرے میرا تن من رو رو، زندگی بخشے جے تو مینوں، زندگی بخشے جے تو مینوں، صرف کرانگا سال دوجے نوں، صرف کرانگا سال دوجے نوں، تیریاں صفتاں گا کے آیا یسوع، یا